आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 24 दिसंबर नवाज शरीफ का फैसला, आसिफ जरदारी की मुश्किलात, हुकूमत पर असरात और नैब के मामलात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानते रहो, लेकिन एक चीज हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि हम इत्तेसाब से पीछे हट जाए। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहा जाता है कि मरने के बाद दुश्मन को भी रहम आ जाता है, लेकिन नैब के मुल्जिम प्रोफेसर मियां जावेद को दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझा गया। क्या उनका जुर्म इतना संगीन था कि मरने के बाद भी उनको जंजीरों और हथकड़ियों में रखा गया? क्या ये इंसानियत है? किससे सवाल करें और किसको जिम्मेदार ठहराएं कि एक तरफ कातिल और दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ एक उस्ताद की लाश की भी कोई इज्जत नहीं है? क्यों? इसलिए कि वो ताकतवर अशराफियत से ताल्लुक नहीं रखता। सवाल ये भी है कि अब करें तो क्या करें? क्या सब मिलकर इज्तिमाई ज़मीर का मरसिया पढ़ें या हुक्मरानों से रियासत मदीना का लेक्चर सुनें? क्योंकि इस मामले पर चंद मुजम्मती बयानात आएंगे, चीफ जस्टिस नोटिस भी ले सकते हैं, कुछ वक्त की मीडिया हाहाकार, आधी पौनी FIR और फिर अगले वाक़े का इंतजार। क्या मुहज़्ज़ब माशरे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं? सवाल ये भी है कि नैब पर लगे इल्जामात की क्या हकीकत है, क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि नैब का काम एहतसाब नहीं इंतकाम है, जिसका मकसद सियासी वफादारियां तब्दील करना है। तो क्या नैब के पर कटने वाले हैं? चूंकि वजीर आजम कहते हैं कि सारी बातें मान लेंगे लेकिन एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब 24 दिसंबर मुल्क की सियासत के हवाले से अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के केसेस का फैसला होने जा रहा है। अब देखना यह है कि इस फैसले के सियासी असरात क्या हो सकते हैं। चूंकि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में पहले ही एहतजाज की धमकी दे चुकी है, क्या इन हालात में दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं एहतजाज के लिए? इन तमाम इशूज पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आज सीनियर सहाफियों और तज्जियाकारों के पैनल ने। हमारे साथ अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं, अवैस तौहीद साहब ने ज्वाइन किया है, सईद काजी साहब हैं और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अवैस तौहीद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, 24 दिसंबर मियां नवाज शरीफ और नून लीग के लिए D-Day की अहमियत या हैसियत इख्तियार कर गया है ना, तो अब फैसला उनके हक में आता है या नहीं आता? आप सियासी मंजरनामे पे इसके क्या असरात देख रहे हैं? क्या आप गैर मामूली कोई सूरत हाल डेवलप हो सकती है? सर देखिए, बिल्कुल गैर मामूली सूरत हाल तो बिल्कुल है और हो सकती है नून लीग के लिए, और परेशानियाँ और मुश्किलात मजीद उनका सामना है नून लीग को। 24 दिसंबर मुझे और आपको यकीन हो ना हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनके रुफ़ा को यकीन है कि नवाज शरीफ साहब जेल जा रहे हैं। ठीक, जो खुसर फुसर रादारी के अंदर जज्बाती तौर पे गले मिलना शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल। जो उनकी मुलाकात हुई और जिस तरह उन्होंने एहतसाब अदालत के अंदर अपना मुकदमा रखा, उससे लगता यही है कि वो उनको सजा का यकीन है। लेकिन PTI को भी है, गवर्नमेंट भी बड़े यकीन से कह रही है। आपने देखा वज़ीर इत्तलात और प्रेस सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे मियां साहब। वो तो जरदारी साहब के लिए भी बड़ी पुरउम्मीद है। उस पे भी आते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब जेल जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो लगता यह है कि ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक लीडरशिप क्राइसिस होगा फॉर द टाइम बीइंग। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब क्या मरियम नवाज साहिबा को एक्टिव करने का सिग्नल देते हैं? क्या उनका खामोश ट्विटर जो है वो वापस एक्टिव होता है? क्या वो खामोशी तोड़ती हैं? जो हमारे ज़राए इत्तला तो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा एक गिल्ड के अंदर हैं, उनके खानदान के अफराद भी और उनके रहनुमा भी। जी बिल्कुल पारस। और वो ये कहते हैं कि इन्हें अपने बाप को लेकर आई और नहीं माना इन्होंने कहना, और जेल गई और उसी गैर जो हाजिरी के अंदर कुलसुम नवाज साहिबा की रहलत हुई और उसके बाद एक तरह से डिप्रेशन में है मरियम नवाज साहिबा। लेकिन हाल ही के अंदर उनका ये कहना है कि अगर वो एक दफा वापस जाएंगी मैदान में तो पीछे नहीं हटेंगे। एवनफील्ड प्रॉपर्टी केस की जब सुनवाई होगी उसके अंदर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। जो नवाज शरीफ साहब
سیاسی طور پہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا پارلیمانی سیاسی کیریئر تو تقریباً اوور ہو گیا ہے، پارلیمانی سیاسی کیریئر، لیکن اگر مریم نواز صاحبہ کو کوئی چٹ مل جائے، کلین چٹ مل جاتی ہے تو واہ واہ اور بلے بلے نواز شریف صاحب۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگز ہونا چاہیے ورنہ ملک کو بہت نقصان ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں کہ اس بات کی کوئی گنجائش موجود ہے سر، جو ریاستی ادارے یا انہوں نے نواز شریف کو ڈسکارڈ کر دیا ہے، اب کوئی قبولیت نہیں ہے؟ جہاں عدالتی کارروائیاں ہیں وہاں اس کو عدالت تک ہی رہنا چاہیے، ٹھیک، اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے، اگر مثال کے طور پہ عدالت ان کو بری کرتی ہے اور بے شمار لوگ اس فیصلے سے ایگری نہ بھی کرتے ہوں تو یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اس کا قانونی رائٹ ہے اداروں کے پاس، چاہیں جا کے آگے اپیلیں کرتے ہیں، اور اسی طرح میاں صاحب کے لیے نہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کا رول اس طرح سامنے تو ایسا نہیں ہے، اداروں کا اعتماد نہیں ہے نون لیگ پہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ ہے، اس کو کیسے وہ صرف اداروں کو کیسے یقین دلائیں؟ دیکھ میں ایک چیز بتاؤں، کل مجھے کسی نے کہا کہ جی میں نے لاہور میں کسی عام آدمی سے بات کی، عام ایسے ہی، اب لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ نون لیگ کا بڑا ہولڈ ہے، تو اس نے فوج کے خلاف بات کر دی۔ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا جب خلائی مخلوق اور اس طرح کی باتیں، اور آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جو اپنے ذمہ تھیں، یعنی ایک پاناما کا کیس باہر سے آیا، آپ نے خود کہا کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں، سارا خاندان جھوٹ بولتا رہا، کبھی مریم نے جھوٹ بولا، کبھی کسی نے، ہر کسی نے جھوٹ بولے، یہ ساری قوم کے سامنے ہے، پھر آپ خود عدالت میں لے کے گئے اس کیس کو۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ یہ خلائی مخلوق نے کرایا، اب جو جی آئی ٹی کے اوپر آگے کہتے ہیں، تو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جی آئی ٹی میں کوئی چیز غلط ہے تو وہ تو آپ نشاندہی کر سکتے ہیں۔ بات کیا ہے، دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کے خیال میں نون لیگ کو کیا کرنا ہوگا؟ سر وہ جو ابھی آپ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے سر جھکا بھی لیا اور سر اٹھا کر بھی دیکھ لیا، خاموشی سے بھی دیکھ لیا۔ سر دیکھیں میں جس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، میں اب کسی کے سامنے سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر تلخیاں کیسے؟ آپ اپنی نہیں تلخی کیوں، آپ کا مقدمہ ہے آپ کی کرپشن کا، کرپشن تو ثابت نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کسی اور بات پہ سزا دی گئی ہے۔ وہ کس بات پہ سزا؟ سویلین بالادستی کی جنگ لڑنے پہ وہ کہہ رہے ہیں، اور اب موقف انہوں نے کیا ہے کم سافٹ، وہ کہتے ہیں خدمات کا صلہ دے رہے ہیں۔ سویلین بالادستی کا بھی آپ دیکھ لیجئے، اوفا میں آپ بیٹھے، کشمیر کا ذکر آپ نے نہیں کیا، جوائنٹ کمیونیکیشن کی، کسی نے آپ کو پکڑا؟ آپ نے کبھی کلبھوشن کا نام نہ لیا، یونائٹڈ نیشن تک میں جا کے نہیں لیا، کسی نے کچھ کہا، جن صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ چیزیں ساری ہوئی ہیں اس طرح۔ لیکن دیکھیں اداروں سے عدم اعتماد تو ہے نون لیگ، اور جو انٹائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری انہوں نے نیریٹو لیا، اس کو یہ آگے سسٹین کس طرح کریں گے اور نون لیگ کی ریوائیول کس طرح ہوگی، اس کے بیچ دورائے پر صاحب آپ یہ بتائیے جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا نتیجہ ہے؟ نہیں اصل دیکھیں نا، اس وقت مقدمات ہیں کرپشن کے، اگر تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا نتیجہ ہے پھر تو بات سر ان کا موقف یہ پیچھے کچھ اور کہانی ہے، نہیں ہوگی، کرپشن تو ثابت ہی نہیں ہوگا، آج اسحاق ڈار لے آئے تو اس سے بھی بڑی بڑی ساری ثابت ہو جائیں گے، آج اسحاق ڈار لے آئے، ابھی اس کو رات جو بھگایا تھا کس لیے؟ بھائی صاحب کتنا ایگری کرتے ہیں جو ابھی تک بات ہوئی ہے اس سے آپ، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے سر کہ میاں صاحب کی جو خاموشی ہے ضمانت کے بعد جو انہوں نے اختیار کی، کیا کچھ اداروں کے ساتھ معاملات بہتر ہوئے ہیں؟ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مستقبل میں کم بیک کی کوئی پوزیشن میاں صاحب کے لیے بن سکتی ہے سر، یا مایوس ہوئے ہیں وہ بالکل اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو میں ڈرتے جنرل صاحب سے میں ڈسیگری کرنے کی میں جسارت بالکل دیکھیں کیا کچھ ہوتا رہا پچھلے کوئی 5 6 7 ماہ 8 ماہ 10 ماہ سال اس طرح، اس کے گواہ بہت سے لوگ ہیں، اور اس کا بہت بڑا گواہ پاکستان کا میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فرض کریں کوئی انڈیپینڈنٹ واقعی انکوائری ہوتی ہے تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ احتساب کس قسم کا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، الیکشنز کیسے تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، بہت چیزیں کھل جائیں گی، کہانی کیا تھی پیچھے، بالکل کہانی کیا تھی وہ نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ انشاءاللہ آپ میں جرت ہوگی کہ ہم وہ بیان کریں اور اس کو چلائیں، تو اس لیے اس چیز کو یہیں تک رکھ کے ہمارا کام تو سچ بولنا ہے نا، تو سچ بولنا چاہیے، پھر ڈرتے کیوں ہیں سر آپ؟ دیکھیں سچ بولنا، میں نے ایک کالم لکھا تھا ریسنٹلی، ہمارے عمر جو ہے نا سہیل اڑائچ صاحب، وہ ہمارے کالمز کو کلیئر کرتے ہیں، وہ ایڈیٹوریل سائٹ پہ ہیں، تو جتنے بھی کالم جنگ میں تو میں نے کہا جو بھی چیز لکھتے ہیں یہ تو کالم لکھنے ہی نہیں دیتے، کچھ بھی کہتے ہیں آپ یہ بھی نہیں لکھ سکتے، یہ بھی نہیں لکھ سکتے، یہ بھی نہیں لکھ سکتے، تو وہ جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں بس سمجھا کریں نا جی بھائی صاحب، سمجھا کریں نا، سمجھا کریں۔ سو دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں، سو اس چیز کو تو چلیں یہیں پہ رہنے دیں۔
پرابلم دیکھیں یہ ہے، میں وہ خود لکھ لیتے ہیں جو کچھ لکھنا ہوتا ہے، نہیں وہ ہم تو ان کے کالم پڑھتے ہیں، اچھا خاصا لکھ لیتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ بیچارے سہیل وڑائچ خود بھی نہیں لکھ سکتے، سہیل وڑائچ بیچارے خود بھی نہیں لکھ سکتے۔ المیہ یہ ہے کہ کیا اس پولیٹیکل پارٹی سے یا اس حکومت سے ادارے خوش ہیں کے لیے؟ آپ کو پتا ہے وہ نہیں، میں ویسے میں ایک ویسے ادارے کہتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کو کس کو خوش کرنا ہے، کس لیے خوش کرنا ہے۔ ابھی جو جنرل صاحب نے بات کی نا، انہوں نے کہا کلبھوشن کے بارے میں یہ کہا وہ کہا جو بھی کچھ کہا، ابھی گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، میری ریکویسٹ عمران خان صاحب سے یہ ہوگی کہ ان کے جو بزنسز جو کہتے رہے ہیں کہ جی ان کے تو کاروبار ہیں وہاں پہ، وہ نکالیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے جو انڈیا میں کاروبار ہیں، جو ملک دشمنی کے ثبوت ہیں جو انہوں نے چھپا رکھے تھے، وہ اب سب نکال کے لے آئیں۔ ٹھیک ہے، ادروائز میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی ان کے خلاف جو کیسز ہیں فرض کریں چل رہے ہیں، جو کہتے ہیں نا کیا، اور یہ رسپانسبلٹی ہے پھر اگین گورنمنٹ کی بھی اور ایجنسیز کی بھی۔ ٹھیک ہے، وہ جو 300 ارب تھے وہ 30,000 ارب کھا گئے، سارے کھا گئے، وہ بھی جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں بالکل کھا گئے ہوں گے، لیکن کوئی ثبوت بھی تو لے کے آنے چاہیے نا۔ صحیح بات ہے، یہ صرف بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں۔ سو ہمارا مسئلہ بتاؤں پاکستان کا کیا پرابلم ہے۔ فرض کریں اویس توحید صاحب کی گورنمنٹ بن جاتی ہے نا، تو میں ان کو گرانا چاہوں گا نا، تو میں ایک پرسپشن بنا دوں گا، ایک نیریٹو، یہ چور ہیں چور ہیں چور ہیں چور ہیں۔ میں تو اسی بات پہ خوش ہو گیا کہ میری حکومت بن رہی ہے، انہوں نے مان لیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کرپٹ کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پرسپشن بلڈ کی جاتی ہے۔ نہیں یہ نہیں، جہاں میں نے یہ کہا تھا نا کہ کلبھوشن کا نام نہیں لیا، یا وہ میں نے کہا تھا کہ کشمیر، وہ میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے جو ان کا جی چاہتا تھا کرتے تھے، ہماری طرف سے ان چیزوں پہ کوئی دیکھیں نا، یہ اگر ہماری پابندی ہوتی تو کلبھوشن کی نام لیا جاتا۔ عمران خان نے بھی نام نہیں دیا اور اچھا کیا۔ نہیں یہ آرمی کی جنرل صاحب نے جو انڈیا کی بات کی ہے اور اس کی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ قاضی صاحب جو اب تک گفتگو ہوئی ذرا اس پہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور سر دیکھیں ہمارے یہاں عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کوئی لیڈر جیل جاتا ہے نا تو اس کے بڑا فائدہ اس کو ہوتا ہے، چونکہ عوام کے لیڈرز کے لیے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں، تو میاں صاحب جاتے ہیں تو کوئی آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ قومی سیاست پر کیا اثر پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ٹیمپریچر کتنا بڑھے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے جب ہم اس کی معیشت کے فگرز دیکھتے ہیں تو ہم سب سہارن افریقہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذلت کا یہ عالم ہے کہ میں اگر آپ کو گنواؤں، مگر یہاں ایک چیز نے بڑی ترقی کی ہے، وہ ترقی کی ہے یہاں کے نجی کاروباروں نے۔ 1995 میں میاں محمد شریف صاحب لاہور کے انکم ٹیکس کے دفتر میں اپنے 5 کروڑ اور 6 کروڑ کے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ نکلوا لیں ڈاکیومنٹ، یہاں موجود ہے، میری اس افسر سے بات ہوئی ہے جس کے سامنے انہوں نے یہ اپنے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، ایک اکنامک کنڈیشن ہے، ایک اکنامک کنڈیشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ 20 سے 25% پہ گرو کرتی ہے ایک اکنامک کنڈیشن میں، اور ملک جو ہے آپ کا اس کی حالت یہ ہے کہ صرف پنجاب میں 80,000 کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، 2,45,000 بچے سالانہ مرتے ہیں، 14,000 زچہ مر جاتی ہیں، ہسپتالوں کا کوئی حال نہیں ہے، 92 بلین ڈالر کہاں گئے، کس نے خرچ کیے، اللہ جانتا کہاں گئے، نمائشی منصوبے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ 56 کمپنیاں آپ نے ان وائلیشن آف لینڈ آف لا آف دی لینڈ بنائی۔ اچھا میں بات نواز شریف پہ کری تھی، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ سیولین جو ہے، یہ سیولین رول کا مطلب یہ 4 فیملیاں یہ سیولین ہیں، یا یہاں 200 ملین بندے اور بھی رہتے ہیں؟ یہ آپ کی باتوں سے رہ گئی اسٹیبلشمنٹ کی بات، کیوں نہیں ہم کھل کے بات کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں؟ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں آپ کے خیال میں، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ وہ تو ابھی ہم نے کر لی نا بات، سر اٹھا بھی لیا، خاموش بھی ہیں، جھکا بھی لیا، آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ان کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ملک کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی لڑائی کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سیولین ایلیٹ اور یہاں کی سول سوسائٹی اس ملک کی عوام سے دور ہے، اشرافیہ کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اشرافیہ کی لڑائی میں اگر آپ عوام سے دور ہوں گے تو آپ کو پیٹے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، آپ کو پیٹے گی یہ اسٹیبلشمنٹ، نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے بھی نہیں بتایا کہ کس طرح چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، میں ذرا اب آگے چلوں کیونکہ میاں صاحب سے پہ کافی بات ہو گئی ہے، ذرا زرداری صاحب کے اوپر اگر بات کی جائے، اویس توحید صاحب 7 جنوری تک ان کو مہلت مل گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی صفوں میں جو ہم ایک ہلچل دیکھ رہے ہیں نا، تو لگتا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے زرداری صاحب کی، وہ صرف ایک ہو سکتی ہے کسی بھی وقت میں، جس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ آپشنز کیا ہیں زرداری صاحب کے پاس؟ دیکھیں زرداری صاحب کے پاس آپشن بالکل بہت ہی کم ہے، محدود ہیں۔ یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اثاثہ ہیں یا لائبلٹی ہیں، بوجھ ہیں۔ اس وقت وہ پارٹی پہ بوجھ ہے۔ ان پرائیویٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے، کسی کی
کسی کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب اس پارٹی کو لیڈ کریں. سب کا یہ ہے کہ پارٹی کی مستقبل کی امیدیں توقعات اگر اس کی ریوائول ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں بلاول کے ہاتھوں ہو سکتی ہے. زرداری صاحب کے پاس آپشنز اب نہیں ہیں. زرداری صاحب ہیز پلیڈ ہز اننگز. سرے محل سے لے کے نیو یارک کے اندر اپارٹمنٹ یا پھر یہ جو اربوں روپے کی لاگت کے فیک اکاؤنٹس والا اومنی گروپ کا اسکینڈل ہے. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ کرپشن کے الزامات نہیں تھے. یہ دیکھیں یہ ایک نظریاتی پارٹی تھی, یہ ایک مزاحمتی پارٹی تھی. اس میں زرداری صاحب کے دامن پہ لگے ہوئے کرپشن کے داغ, اس کی چھیٹیں پارٹی کے اوپر دامن پہ لگی ہوئی ہیں. یہ ریئلائز کرنا چاہیے زرداری صاحب کو. زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے امیجز میرا خود لاڑکانہ سے تعلق ہے. میں پارٹی کو جانتا ہوں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کے دائیں بائیں زرداری صاحب فریال تالپور صاحبہ کے امیجز بھٹو کے چاہنے والوں یا نظریاتی لوگوں کو پسند نہیں ہے. یہ سندھ کا حال ہے, پسند نہیں. سندھ کا بالکل حال ہے. کیا ہوگا پھر, کیسے موبلائز کریں گے پھر یہ لوگوں کو اگر یہ صورتحال ہے تو؟ 27 دسمبر بی بی شہید کی برسی سے پہلے گرفتاری مجھے نظر نہیں آتی زرداری صاحب کی. اس وجہ سے اگر کریں گے تو یہ بیوقوفی ہوگی, کیونکہ 27 دسمبر کو پھر بلاول بھٹو اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے, سامنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر, بی بی شہید کی قبر, مرتضی بھٹو کی قبر, شاہ نواز بھٹو بھی وہیں پہ دفن ہے. وہاں پہ ایک جذباتی سین ہوگا. اور مجھے اس پہ بعید نہیں ہے کہ جو آسفا بھٹو ہیں وہ اگر اریسٹ کے بعد بلاول کا ہاتھ پکڑے وہاں پہ کھڑے ہوں, سیاسی ذہن رکھتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بھی رخفہ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہ جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی وہ طاقتور ہوتی ہے. 1 یونٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 سال والے ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. تو یہ 3 سال والوں سے پیپلز پارٹی کو کیوں اتنی شکایات ہو گئی ہیں سر؟ کیا کوئی یہ جو اس وقت مشکلات ہیں اس کی وجہ 3 سال والے ہیں یا کوئی ان کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس فیکچولی تو کہنے کو کچھ نہیں ہے. اتنا کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں. ہو سکتا ہے خدمات کا صلہ نہ دیا ہو 3 سال والوں نے. خدمات کوئی ایسی نہیں ہے. کیوں سر؟ وہ بلوچستان حکومت گرانے سے لے کے یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز تک نون لیگ یہی کہہ رہی تھی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا, لیکن مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. مجھے پھر بھی میں پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتا جس سوٹی کہہ رہے ہیں. مجھے شک ہے کہ زرداری صاحب بچ جائیں گے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ملبہ پڑے گا اومنی گروپ پہ, اور انور مجید اپنے سٹک کے ساتھ اندر ہوگا. یہ ہو رہے ہیں ساری تحقیقات سندھ میں. میں نے بہت ساری تفصیلات دیکھی ہیں ڈاکٹر عاصم کے کیس کی. وہ اتنا سالڈ کیس تھا 462 ارب کا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس شخص کو کوئی باہر رکھا جاتا. لیکن سندھ میں رہنے سے شرجیل میمن کا کیس, ان کا عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کا نہیں پتا وہ کدھر چلی گئی. عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی بھی اگر وہاں پہ ہوتی, پہلے قتل میں تو اس کو معاف کر دیا تھا وہاں پہ, اگر وہ وہاں پہ چھوڑا جاتا تو یہ سارے قتل ختم ہو گئے تھے. وہ بھی کس کا لاڈلا تھا, وہ بھی کس کا لاڈلا تھا. جرائم اور دیکھیں یہ جرائم اور سیاست کے نیکسس کی باتیں ہوتی تھی جنرل راحیل شریف کے دور میں, کتنی یہ ساری باتیں ہوتی تھی, کہاں گئی سر وہ ساری باتیں؟ کامیابی سے زرداری صاحب نکل گئے ان چیزوں سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سندھ میں رینجرز نے جب جے آئی ٹی حوالے کی پولیس کے اس کی ڈاکٹر عاصم کی, تو جو ٹیرس کو ٹریٹمنٹ والا کیس تھا وہ بھی سالڈ تھا. انہوں نے وہ ایویڈنس نکال کے وہاں سے اور کچھ مرے ہوئے لوگوں کی وہ وہاں پہ لگا دی اور کہا جی دیکھیں رینجرز نے تو مرے ہوئے لوگوں کی ایویڈنس لگا دی. پارلیمانی لیوریج سے آج بھی وہ میں نے دیکھی, آج بھی رینجرز کے پاس وہ پڑی ہوئی ہے جے آئی ٹی. اگر کسی کو شک ہو تو لے کے وہاں سے دیکھ لے. آج بھی ڈاکٹر عاصم کا کیس زندہ ہے, لیکن جب وہاں پہ ہوگا کبھی اس کیس کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ڈاکٹر عاصم والا جو ہے یہ پروسیکیوشن کے اندر ناقص پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے, چاہے وہ نیب ہو چاہے جے آئی ٹی. زرداری صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں سر؟ کیا وہ بات چیت کے لیے جو ادارے ان کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں ان سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک زرداری صاحب کی پالیٹکس ہے نا, پچھلے کافی عرصے کے ساتھ ان کی پالیٹکس ٹوٹل جو فوکسڈ ہے نا وہ اپنے کیس سے ریلیٹڈ ہے. اگر کیس آگے جاتا ہے تو ان کی پالیٹکس کا ظاہر ہے ان کا ایک رخ نیا بدل جاتا ہے. اور یہی کچھ ہم نے, یعنی آپ نے جس طرح کہا کہ جی جس طرح سے کوآپریشن کیا انہوں نے سینٹ کے الیکشن. سر میں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا کوآپریشن؟ نہیں, ہم سب نے دیکھا. میں یہی کہہ رہا ہوں اس وقت ایک ڈفرنٹ ظاہر ہے ایک گول تھا کہ جی کس طرح سے بچا جائے. بھی ساتھ تھی ان کے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اویس صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ, اور میں بڑے عرصے سے کہتا ہوں کہ زرداری صاحب از اے برڈن آن پاکستان پیپلز پارٹی.
اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے اپنے آپ کو جی تو زرداری صاحب کو ہر حال میں سائڈ ٹریک ہونا پڑے گا اور بلاول صاحب کو سامنے آنا پڑے گا، لیکن ایک چیز کے ساتھ ابھی ہم جو اس وقت سندھ کی گورنمنٹ ہے، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلے کی گورنمنٹ سے بہت بہتر ہے، نظر آتا ہے جس طرح کی وہ کام کر رہے ہیں سب کچھ. دیکھیں جو ان کے اوپر سیریس ایلیگیشن ہمیشہ سے گورننس کے اور کرپشن کے، اس سے پارٹی کو ان کو بالکل علیحدہ کرنا ہوگا. زرداری صاحب کو پارٹی علیحدہ کر دی کہ زرداری صاحب پارٹی کی نام چھوڑیں گے؟ نہیں دیکھیں یہ فیصلہ اگر انہوں نے پارٹی کو بچانا ہے تو اس کے لیے پھر ان کو فیصلہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لیکن ایک بات اور یہ جس طرح کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر عاصم کی بات، تو اتنا فلاڈ وہ میں نے خود پڑھا ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا نا، پتہ نہیں 20 30 40 صفحے جتنے بھی وہ JIT 456 ارب پتہ نہیں کتنا یا 500 نہیں سنیں اتنا بلین. بھائی کوئی 1 بلین تو پکڑے نا کدھر ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی آپ پتہ نہیں کتنے اربوں بنا دیتے ہیں اور پھر ہے تو نیب ہی نا مفروض ہے، تو نیب کہاں سے آئی ہے؟ اس نیب سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ بھی آپ نے اتنا بڑا کیس بنایا 450 ارب کا، 1 ارب بھی آپ پروو نہیں کر سکے پروسیکیوشن میں، تو اس کے اوپر تو نیب کی کس کے بارے میں اس کے اوپر نیب کو سزا ملنی چاہیے. اس کے اوپر نیب کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں اتنا بتاؤں آپ کو کہ اگر اس طرح سے جس طرح ڈاکٹر عاصم کی اکاؤنٹیبلٹی. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات، زرداری صاحب کا جو کیس ہے، یہ جو کیس ہے جس طرح ویسا بتا رہے ہیں جو لگ رہا ہے کہ بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہے، لیکن میں ایک بات ویسے میں کہوں گا کہ دیکھیں پلیز آپ اس ملک میں ایک نئی روایت قائم کریں. ان کے اوپر ایلیگیشن ہے نا، ان کو آپ قید اس وقت کریں جب کنوکشن ہو. یہ جو رواج ہے نا ہمارے یہاں کہ آپ قید پہلے کر لیتے ہیں، کنوکشن آپ کرا نہیں سکتے، اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی. وہ بھی کہیں ہو رہی ہے. اور دیکھیں ان کے جتنے بھی کیسز تھے نا آپ دیکھیں وہ سیٹل کیسے ہوئے، انتہائی خطرناک طریقے سے، بالکل انتہائی خطرناک طریقے سے. وہاں کوئی کیوں نہیں پوچھتا نیب سے؟ ٹھیک سر، میں نیب پہ ابھی آتی ہوں، لیکن قاضی سعید صاحب جو بات ابھی عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں، دیکھیں زرداری صاحب کے اوپر پہلے ابھی جو الزامات ہیں، اس سے پہلے سنگین الزامات تھے میاں صاحب کے دور میں، انہوں نے فیس کیے ہیں اور ان کو کلین چٹ بھی ملتی رہی ہے. اب اس بار آپ کو کیا چیز مختلف یا کتنا مختلف ماحول نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی یہ بچ سکیں گے؟ زرداری صاحب کی کیا سیاسی اننگز کا خاتمہ ہو جائے گا یا بچا لے گی سیاست ان کو؟ پھر اس طرح کریں کہ جو تھانے میں بندہ پکڑا جاتا ہے، ہمارے تھانے میں جو آدمی جس پہ ہو، اسے جو آپ اس کو بھی اس وقت آپ قید میں ڈالیں جس وقت وہ جس پہ چوری کا الزام ہے، وہ کئی تو مارے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں اندر ہی. دیکھیں نا طبقاتی نظام انصاف نہ بنائیں، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے کی پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک بڑا انوکھا کیس ہے. پیپلز پارٹی ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں تھا، اس کو کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں نہیں بنایا گیا، اس کو ضیاء الحق نے نہیں بنایا تھا. وہ ایک تاریخ کے عمل میں بنی تھی اور ایک اساسی دستاویز لکھی گئی تھی اسی لاہور میں، یہاں پر بیٹھ کے ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر. اس کا ایک نظریہ تھا. باقی ساری جو پارٹیاں بنائی گئی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کیسے بنی ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ اب تاریخ کے یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ زرداری صاحب لائبلٹی بن گئے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ بات کر سکتے ہیں جو ان کے نانا بات کرتے تھے؟ ان کے نانا نے تو آ کے ساری شوگر کی ملیں نیشنلائز کر لی تھی، یہ اپنے ابا جان کی ملیں نیشنلائز کریں گے؟ بات یہ ہے کہ ان سب کا جو ایک بنیادی طور پر کنسنسس ہے وہ اس نظام پہ ہے جو انتہائی اپریسو اینٹی پیپل ہے، جس میں پبلک پالیسی کو کیپچر کر لیا ہے 0.1% لوگوں سے ان کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے پارٹی کیا اور سیاست کیا ہے. مسلم لیگ نون کا مقصد ہے میاں شریف خاندان بچ جائے اور مریم صاحبہ دوبارہ تشریف لے آئیں، جن کے پیسے بچ جائیں، ادھر زرداری صاحب کے پیسے بچ جائیں. یہ ڈسکورس کا لیول آ گیا ہے، یہ گفتگو ہے، یہ سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں، جہاں پر آپ کا جو آپ کی اگر ہم عوام کی حالت دیکھیں تو سر پیٹ کے ہم رہ جاتے ہیں. مگر ہاں یہاں کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ اشرافیہ کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ ان کو پکڑو مت. ہاں ان کو نہ پکڑو اور میں ایک اور بند کریں نیب. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ نیب 2 نمبر طریقے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ کلین چٹیں دینے کے لیے بنائی گئی تھی. ایک SHO کے حوالے کریں جو اور اس کو وہی تفتیش کا طریقہ بتائیں جو عام آدمی کو یہ سب کچھ فر بتا دیں گے. یہ ثابت نہیں ہوا، عاصم صاحب کو ثابت نہیں ہوا. سر آپ نے بھی بڑی اچھی عوام کی بھی بیچ میں بات کر دی. مجھے بات بتائیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ مل کر اگر اتحاد بھی کرتے ہیں، چونکہ ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کی کارکردگی اتنی
شاندار ہے کہ اس دباؤ کو وہ نیوٹرلائز کر سکے. دیکھیں کوئی اسپوریڈک اور کوئی ایسی موومنٹ بن جائے جیسے خود رو آپ موومنٹ کہتے ہیں اسپونٹینیس, تو میں اس کا کہہ نہیں سکتا جس طرح یورپ میں بن رہی ہیں, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کسی کی اوقات نہیں ہے موومنٹ بنانے کی. موومنٹ کیا بنائے؟ زرداری صاحب کو بچانے کے لیے لوگ باہر آئیں, نواز شریف صاحب کے اثاثوں کو بچانے کے لیے لوگ باہر آ جائیں, کیا ان کی اقاموں کے تحفظ کے لیے لوگ جو ہیں وہ جھنڈے لے کے باہر نکل آئیں گے؟ یہ سارا ڈرامہ ہے, اور یہ سب ہمیں جی اگر اتحاد ہو گیا تو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کتنا لیتھل ہو سکتا ہے؟ ذرا ون لائن ہے. دیکھیں اگر اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, لیڈرشپ کو بچانا ہے, نہیں ہاں لیڈرشپ کے اوپر کہ ہم نے لیڈرشپ کو بچانا ہے اور ہم نے اس گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیتا. میں آپ کو بتاؤں ہر پاکستانی اس کو ڈس اپروو کرے گا. ٹھیک ہے, اصول کی بنیاد کے اوپر پالیٹکس ہونی چاہیے, بے اصولی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, بے شک گورنمنٹ کی ہو یا بے شک اپوزیشن کی ہو. گورنمنٹ کا بھی اس لیے یہ جو پرائم منسٹر عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ یہ سارے چور ہیں, یہ فیصلہ عمران خان نے نہیں کرنا. یہ فیصلہ اداروں نے کرنا ہے, اور آپ ادارے بنائے ہیں. اتحاد اگر ہوتا ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا تو گورنمنٹ کو اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ ون لائن ہے. نہیں دیکھیے, اگر سب گرفتار ہو جاتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں, زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے رخوہ کے لیے کیا نعرہ ہوگا؟ پھر چور ڈاکو کا نیریٹو نہیں چلے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد ان کی جو شیلڈ ہوگی, ڈھال ہوگی, وہ تو پرفارمنس ہوگی نا. تو ان کا اتحاد بھی پنپنے کا ڈیپینڈ کرے گا کہ پی ٹی آئی حکومت آنے والے دنوں کے اندر احتساب کے نعرے کے بجائے گورننس بھی شو کرے. اور موسمی احتساب نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اندر, 365 دن ہونا چاہیے, 12 مہینے ہونا چاہیے, 12 مہینے ہونا چاہیے, موسمی نہیں ہونا چاہیے. 2 بڑی گرفتاریاں اگر ہو جاتی ہیں جیسے اویس توحید صاحب کہہ رہے تھے, تو کیا اس کو گورنمنٹ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کہا جا رہا ہے پھر انریسٹ ہو سکتا ہے پنجاب اور سندھ میں. آپ کو بالکل پورے یقین اور ایمان سے کہتا ہوں کوئی آسمان نہیں گرنے والا. یہ جو ہوا ہم سمجھ رہے ہیں نا, یہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پیٹوں سے نکالنا چاہیے. ٹھیک, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سیاسی مقدمے نہیں ہیں. یہ پاناما کا قصہ سیاستدان نے کھڑا نہیں کیا, نہ ہی زرداری صاحب کا, یہ آسٹریلیا سے آیا تھا. یہ زرداری صاحب کا قصہ جو ہے یہ ایف اے ٹی ایف کے کھاتے میں نکلا ہوا ہے. جن چیزوں کو ہم بھگت رہے ہیں باہر, میرا سب کا ہونا چاہیے. این ایل سی کیس کا بھی, اس کی بھی جو پروگریس ہے, این ایل سی کیس میں جن کو سامنے آنی چاہیے. عالم جبار راضی کیس کے اندر, اس کے اندر بھی پروگریس سامنے نظر آنی چاہیے, جو نظر آ رہی ہے. ایک بات میں کر دوں, لیکن این ایل سی کیس میں فوج نے جن کو سزائیں دی وہ لاہور ہائی کورٹ سے بری ہو چکی. بھائی صاحب آپ کیوں اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بھائی کی بھی پروگریس بالکل اس کو لائیں, اور بالکل اس کو پکڑ کے لائیں. میں کہہ رہا پکڑ کے لائیں, مجھے نہیں پتا. پروگریس نظر آنی چاہیے جس سے آپ کو لگے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی سب کے لیے. زرداری صاحب بھی گرفتار ہو, نواز شریف صاحب بھی ہو, جو کرپٹ ہیں. ہم ریاست مدینہ کا جو تصور ہے نا, ریاست مدینہ کا, اس میں تو پھر ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک جیسی. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے, لیکن اس کی آڑ میں دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی ابھی روک دینا وہ مجھے قبول ہے. جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے, اور مطالبہ یہ ہوگا کہ ریاست مدینہ والی اکاؤنٹیبلٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنے خیال, میرا انالیسس یہ ہے کہ شاید دونوں کی گرفتاریاں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, بیکاز ظاہر ہے اگر گرفتار کروانا بھی ہے تو اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے, میری ذاتی رائے. ٹھیک سر. دوسری بات یہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ریاست مدینہ میں یہ ہوگا وہ ہوگا, کاش ریاست مدینہ کی یہ بات جس طرح انہوں نے بات کی نا ویسا صاحب نے, ذرا نیب کے نکالیں جو اکیوزڈ ہیں. صرف چنا جاتا ہے. اب بریک کے بعد نیب کی بات کرتی ہوں سر, میں بریک لے لوں. ارے اس کو ہتکڑی کے اندر ان کو شرم نہیں آئی, اور آپ اندازہ لگائیں جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا, ان کو شرم نہیں آئی. سب کہہ رہے ہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جو بھی ہو, وہ نیب کے کیوں آپ مجھے بتائیں کہ آج انکوائری نیب کر رہی تھی. اگر نہیں, جیسا میں کہہ رہا ہوں نیب ہو یا کوئی بھی ہو, جیل میں تھا اور ہتکڑی لگی تھی یا نہیں جو بھی ہو, آج کے دن میں, آج کی تاریخ میں, نہیں ٹھیک ہے, جو بھی استاد تو تھا, آج کی تاریخ میں اس کی حفاظت میں جتنے بھی لوگ مامور تھے, کس کس کو ہتکڑی لگی, یہ بات دیکھنی ہے. نیب ہو چاہے پولیس ہو چاہے کوئی بھی, ایک منٹ اس سے پہلے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو لے کر آئے تھے ہتکڑی لگا کے. آپ نے نیب کے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کر لیا انکوائری سٹیج کے اوپر. جی بالکل کیا. کوئی ریٹائرڈ فوجی جنرل کائی صاحب بھی ایک وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا احتساب کا میکینزم ہے. نہیں ریٹائرڈ فوجی جنرل جو کہ نیب کے جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں, مطلب ہے کہ انکوائری کسی ایک کو بھی, میاں نواز شریف کو اریسٹ کیا تھا, ساری انکوائری اس نے بھگتی ہے. آپ کو نہیں پتا
کنوکشن کے بعد اس کا ہوا ہے. آپ اتنے بڑے ایک مجرم کی بات کر رہے ہیں جس کو کنوکشن کے بعد انہوں نے پکڑا, پہلے ہاتھ ہی نہیں لگایا کسی نے. جنرل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کسی ایک بھی جنرل کو ہتھکڑی لگا کے جس طرح اس پروفیسر کو, جس طرح شہباز شریف کو, جس طرح اور بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا, کسی ایک کو بھی پکڑا گیا نہیں. شہباز شریف کا تو ایک بوند چونکہ پھر یہ ریاست مدینہ کی بات نہیں آئی. جنرل صاحب جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا, اس میں 2-3 کیٹیگریز کے جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں ان کو وہ علیحدہ کر دیتے ہیں. میری جنرل صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ریاست مدینہ میں اصول سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی, ناراض ہو جاتے ہیں, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک ایف سی کے جنرل صاحب کے اوپر کرپشن کا الزام, ہمیں نہیں پتا, آئی ایس پی آر نے خود اناؤنس کیا کہ انہوں نے کیا ہوا, ایک دن بھی جیل میں گئے. بس میرا یہ جو بات ہے بالکل دیکھیں, اگر آپ نے یہ اگر جاری رکھی بحث تو پھر انصارہ بھائی صاحب خلافت یہاں پر اسٹیبلش کرنے کی بحث چھیڑ دیں گے. نہیں اللہ کرے, نہیں بات یہ ہے قاضی زئی صاحب مجھے یہ بتائیں اس ملک میں احتساب کیسے ہوگا سر؟ جس پہ بھی سوال اٹھتا ہے وہ کہتا ہے او ہو جمہوریت اور نظام دونوں خطرے میں آ گئے ہیں. پھر ابھی آپ دیکھیں کہ نیب کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو یہ امتیازی سلوک نہ ہو اور شفافیت ہو, یہ کیسے اس کا حصول ممکن ہوگا ایسے احتساب کا؟ پہلی بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہی کہ ہتھکڑی لگنی چاہیے, جو جرم کرے بھلے وہ وردی میں ہو اور بھلے وردی میں نہ ہو. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات, سوال یہ ہے کہ ہتھکڑی لگانی کس نے ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ہے یا فوج سپریم ہے؟ وزیر دفاع جو ہے وہ بڑا ہے یا چیف آف آرمی سٹاف بڑا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیوں اپنے رائٹس ایکسرسائز نہیں کر سکتے؟ طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد پارلیمان میں ہے, پارلیمان سے طاقت نکلتی ہے, پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لا میکنگ آپ کر سکتے ہیں. بھائی اگر آپ قانون نے آپ سے اپنا کام نہیں ہوتا یا آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا تو آپ باہر آئیں, ہمیں بلائیں صحافیوں کو, کہیں کہ جناب ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتے, ہم استعفیٰ دے کے باہر گلی میں جا رہے ہیں, ہم آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. بھائی کس نے پکڑنا ہے؟ اور پھر صحافی آپ کو کہیں گے ہم نے تمہیں ووٹ دیا, آئین دیا, ہم نے تمہیں پیسے دیے, جو اسٹیبلشمنٹ کو جج ہو, جرنیل ہو, صحافی ہو, کوئی ہو, کسی کوئی جو غلط کارکردگی ہے یا غلط کاری ہے, جو پکڑو اس کو جا کے تم. آپ میں جان ہی نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پھر آتا ہوں, یا آپ تاریخ بنا سکتے ہیں یا مال بنا سکتے ہیں, اور جب آپ مال بنانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تاریخ کوئی اور بناتا ہے. ہم جب کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, تھوڑا ٹائم کم ہے, لیکن یہ جو نیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں تو سر یہ ان کو بھی تو ایڈریس کرنے نا, یہ جو لوپ ہولز ہیں یہ کیسے پلگ کیے جائیں گے؟ یہ نیب کی وہی اوقات تھی جو جسٹس ملک قیوم صاحب کی ہوا کرتی تھی. یہ تو ریسنٹلی اس کا کیریکٹر تھوڑا تبدیل ہوا, حالات تبدیل ہوئے, سیریس سیکشن آف دی اسٹیٹ کو پتا چلا کہ یار یہ تو ملک بند ہو جائے گا, یہ تو چل نہیں پائے گا, کن کے ہاتھوں میں دے دی ہے, یہ تو سارے پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے بیچ دیں گے. دیکھیں میں کیا ہوا, بیسیکلی کیا ہوا, فوج کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا شروع میں, مگر جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا, اور پھر ان کو جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی وزیر نہیں بننا تھا, اور جو ان کے پاس بیٹھ کے بتاتے تھے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ درست کرنی ہے, جن میں ایک صحافی بھی تھے اور جو لوگ انہیں ایک لیڈر بنا کے لیڈر بنتا ہے عوام سے رشتے سے. آج عوام کے یہ 4 ٹکے عوام پہ خرچ کیے ہوتے, میں دیکھتا کیسے جو ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے رین ان کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنے روحہ بیچا کریں. اب یہ 10 سالوں میں نیب کے اوپر فاتحہ بھی پڑھی جا چکی ہے, اب کہا جا رہا ہے پگڑیاں بھی اچھال رہے ہیں, وچ ہنٹنگ بھی کی جا رہی ہے. تو سر اب اس وقت نیب صحیح معنوں میں آپ کو تبدیل لگ رہا ہے؟ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ٹارنش ہوئی ہے نا. سینیٹر سیف الرحمان نواز شریف کے دور حکومت میں تھا نا احتساب کے نام پہ, احتساب بیورو کا, جس کا آج کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی. یہ ہے نا نیوز پرنٹ کس طریقے سے جنگ کا بند کیا تھا, وہ بالکل ایک ظالمانہ طریقے سے یہاں پہ اسلام آباد سے رول کرنا چاہتے تھے احتساب کے نام پہ. پھر مشرف صاحب آ گئے, جس قانون کے مطابق اونرس آف دی رسپانسبلٹی لائز آن دی اکیوزڈ, کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں, میں پروف کرتا رہا ہوں کہ جی میں پبلک آفس ہولڈر. سر میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو گھروں پر آئے لوگ نا کہ بھائی یہ جو جس طرح ہر ایک کے خلاف بنے مشرف صاحب کے دور میں بھی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوا, جس طرح سعید قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے. ہر حکومت نے آمرانہ ادوار کے اندر بھی اور منتخب حکومتوں میں, اور ان منتخب
پارٹیز کے اندر یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو ایک سنہری موقع تھا کہ نیب کا قوانین میں ترامیم کر دے. تو جو آج پارلیمان کے فلور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا تھا, یہ کر لیں, آپ فلاں کر لیں, مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو نیب اب تو اپنے کیریکٹر سے پروف کرے نا کہ یہ ایک آزاد ادارہ ہے. نیب کی زیادتیوں کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے, آپ کے خیال میں یہ بات کتنی درست ہے؟ اور دوسرا پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں کہا ہے جیسے باقی اداروں کا اپنا احتساب کا میکینزم ہے نا, تو اب سیاستدانوں کا احتساب بھی ان کے ساتھیوں کو ہی کرنا چاہیے. یہ کیسی تجویز آپ کو لگی اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے. نیب کے ادارے کو ریفارم کرنا چاہیے, مضبوط کرنا چاہیے. ہم نے بڑی دفعہ سنا ہے کہ جی آرٹیکل 62 63 ختم کر دیں, اس پہ تو فرشتے پورے اتریں گے. باقی ادارے احتساب کر سکتے ہیں تو سیاستدان کا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں کرے, کیوں نہ کرے بھئی؟ یہ سارا کام عدالتوں کا ہے, وہ کرے. یہ تو آپ نے سیاستدان چونکہ گردن پتلی ہے تو صرف ان کی ہی ہوگا. پھر سیاستدان کا قصہ نہ اس کا نام نہ لیں, پھر سارے پاکستانیوں کا یہی ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ سویلین ہیں نا تو قانون کا اطلاق ہوگا, ورنہ جنرل مشرف کو کورٹ نہیں لے جا سکی تھی یہ ریاست. میری بات سنیے, جنرل مشرف کو یہ سب کچھ کر سکتے تھے اگر 72 آدمی جنرل مشرف کے ساتھ ہی ساتھ نہ بٹھائے ہوتے. جس نے وہ قانون بنایا, جس نے یہ ایمرجنسی کو بنا کے دیا تھا, اس کو کر کے دیا تھا زاہد احمد, وہ ساتھ تھا ان کے منسٹر بیٹھا ہوا. ہم نے ہمیشہ کہا ہے, یہ ایون اصغر خان کے کیس میں ایک چھوٹی سی بات کروں سر, اگر جنرل مشرف ملک سے جانے کے بعد یہ کہیں کہ مجھے جنرل راحیل جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے نکالا, انہوں نے عدالتی اور حکومتی معاملات کو مینج کیا, پھر قانون کا اطلاق کیسے ہوگا؟ صرف ایک بات تھی, اور میں نے خود چیک کیا, راحیل شریف کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جی ضربت لانچ کیا, آپ یہ اس وقت نہ کام کریں. نکالا نہیں انہوں نے, جنرل مشرف نے غلط بیان نہیں نکالنے کا تو یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کے لوگ خود کہتے تھے جی اس سے جان چھڑائیں. میں وہ کہہ رہے ہیں معاملات کو مینج کیا. جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی, یہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار دونوں بات کرتے تھے ان کے ساتھ. چودھری نثار کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کو بھیج دیں. جب نہیں بھیجا, جہاز آیا ہوا تھا سعودی عرب سے, جہاز آیا ہوا تھا, تو پھر چودھری نثار نے کہا جی مجھے لیٹ ڈاؤن کر دیا, وہ دوبارہ گیا نہیں آفس مہینہ. اب یہ تو زیادتی کی بات ہے. آپ دیکھ لیں کورٹ میں, سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیشل کورٹ جو ٹریبیونل بنا ہے, اس میں کیسز وہاں پہ ہیں اور فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ جنرل صاحب نے خود بتایا 72 لوگ. آخری کامنٹ, یہ مجرمانہ کام ہے. دیکھیں افسوس کی آپ ایک آدمی کے ساتھ بدلے چکانے کے لیے آج میرے ساتھ کوئی بات کرے کہ جب مشرف نے نواز شریف کو نکالا تو نواز شریف کے کرتوت کیا تھے. دیکھیں میں 70 چیزیں بتاتا ہوں, ڈالر ہمارے کھائے گئے. دیکھیں آپ نے اس طرح کہا نا ایک بات, یہ کہتے ہیں جنرل, ظاہر ہے جنرلز کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے فوج کی وہ جنرلز ہی کریں گے, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ججز کریں گے. لیکن اگر پولیٹیشنز اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو یہاں پہ خرابی ہے, یہ ٹھیک ہونی چاہیے. ایک معیار ایک رکھیں خدا کا واسطہ. اور دوسری ایک بات سب سے بڑا, جس طرح ویس صاحب نے کہا اور جس طرح قائد صاحب کہہ رہے تھے, فرام ڈے ون نیب کو استعمال کیا گیا. نیب بنا اسی مقصد کو ریفارم کریں, پولیٹیکل پارٹیز کو بنانے کے لیے, بگاڑنے کے لیے, حکومتوں کو بنانے اور توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا. ورنہ آج دیکھیں, ایک مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو انکوائری کے اوپر گرفتار کر دیا جاتا ہے, دوسرے کا ریفرنس بن جاتا ہے, گرفتار نہیں ہوتا. جس طرح انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا ریفرنس بن گیا تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, ان کے بھائی کو انکوائری کے اوپر گرفتار کر لیا گیا. اور پی ٹی آئی کے کسی ایک شخص کو نہیں انویسٹیگیشن ہو گیا, ریفرنس بھی بن گیا, کسی ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا. اور یہ لیکن یہ گرفتاریاں اس وقت سٹارٹ ہو جائیں گی جس وقت نیب کو حکم ہوگا کہ اب آپ یہ کام کریں. یہ حکم کون کرے گا؟ بس یہ پھر اب یہ آپ نہیں بتائیں گے. آپ نے پارلیمنٹ میں کیا کسی کے ہاتھ کا ٹول بن گیا ہے نیب؟ کیونکہ پتہ صاحب رفیق نے ایک الزام لگایا, ہمیشہ سے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے معزز لوگ ہیں جو دوسروں کو غدار سمجھتے ہیں اور وہ جب کمپلین کرتے ہیں تو فوراً ایکشن کرتی ہے نیب اور بتاتی نہیں ہے کس نے کمپلین. نیب ہمیشہ سے ٹول بنا رہا, نمبر ایک بات. اور دوسری نمبر بات جو قائد صاحب ایک بات کہہ رہے تھے نا, میں نے اس درمیان ایک بات بھی کی تھی کہ جس وقت کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ کوئی بات ایسی کرتی ہے جس کے وہ ناراض ہیں تو ان کو بول پڑنا چاہیے صحافیوں کے آگے. اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم صحافی ان کو غدار کہیں گے, ہم کہیں گے یہ ملک دشمن ہے, یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. ہم یہ پارلیمان میں کہنا چاہیے, پارلیمان میں کہنا چاہیے, یہی ہوتا رہا ہے. جب نواز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ we should not allow non-state actors to cross the border and kill people in Bombay. جب یہ کہہ سکتے ہیں تو پارلیمان کے اندر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات میاں صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. نہیں یہ بات جب آپ ریاست کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اپنے انٹرویو میں یا اپنے بیانیے کے اوپر, تو آپ پارلیمان میں یہ بات میاں صاحب, لیکن یہ بات میاں صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن بی بی کہتی تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کے ساتھ جو بھی مسئلے ہوں کرپشن کے, گورننس کے, انہوں نے فلور پہ کہا کہ اسٹیٹ وتھ ان اسٹیٹ, پھر وہ فارغ بھی ہو گئے. لیکن یہ بات
بی بی شہید کا اسیسینیشن ہو یا اکبر بگٹی کا مرڈر کیس ہو یا کچھ بھی ہو، جنرل مشرف صاحب اس کے رسپانسبل تھے، آئین کو انہوں نے توڑا، عدالت کی طرف آتے ہوئے عدالت کی طرف آتے آتے وہ چلے گئے اے ایف آئی سی میں، کوئی انکوائری ہوئی، کوئی پوچھنے، دیکھیں یہ تو مذاق ہے. ریاست سب کے جتنے لوگ اریسٹ ہوئے کراچی میں سب ہسپتالوں میں بیٹھے رہے، وہ شاید شراب کی بوتلیں شاید بن گئیں، یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. جیل میں بھی تو گئے نا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جی ہم تو بڑے صاف ہیں، پاک ہیں. یہ اس سے بڑے مجرم ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے اتنے یہ ایک ثابت شدہ کیس اور اس کو ہاتھ گھڑی نہیں لگی، توحید صاحب آج دن تک نہیں لگی ہوئی. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.